अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और यानी दुबई स्पेशल दुबई से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। खुशी की बात यह है कि जब से मैं दुबई में आया हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब मेरा चेहरा देखकर मुझे पहचान लिया। और आज एक दुआया नज़म के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। एक दोस्त हैं, उन्होंने ये दुआया नज़म मुझे भेजी है और उन्होंने, मैं दरख्वास्त तो नहीं कहूँगा, उन्होंने मुझसे कहा है, हुक्म किया है कि ये मैं अपने नाज़रीन और सामीन के लिए ये दुआया नज़म ज़रूर पढ़ूँ। और यकीनन ये दिल को छू देने वाली एक नज़म है। तो मैं पहले ये नज़म पेश करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो लोगों के हालात वाक़यात मैंने गुज़श्ता एक दिन में देखे, 24 घंटे से कम वक्त हुआ है मैं जब से मैंने दुबई में लैंड किया है, वो बातें बाद में होंगी। लेकिन पहले आप ये नज़म दुआया सुनिए और यकीनन मुझे यकीन है कि ये आपके दिल को छुएगी। अजब सी दिल में है कसक, अजब सी दिल में है कसक कि अब के रोज़े ईद पर न दोस्तों की महफ़िलें न दिलबरों की मजलिसें। अजब सी दिल में है कसक कि अब के रोज़े ईद पर न दोस्तों की महफ़िलें न दिलबरों की मजलिसें। मिठाइयाँ न कौरमे न कहे न रत जगे। ये हुक्म है गनीम का अतात वबा करो, ये हुक्म है गनीम का अतात वबा करो। दबक के अपने घर रहो न अब कि तुम गले में लो, सलाम दूर से करो। नई रीत पड़ गई कि दस्ते यार मस्त न हो, मिलाप में लम्स न हो। जहाँ पे हो वहीं रहो, ज़रा भी टस से मस्त न हो। सभी तबीब शहर के, सभी ख़तीब शहर के, तमाम अमीर शहर के बजुज़ गरीब शहर के। सभी तबीब शहर के, सभी ख़तीब शहर के, तमाम अमीर शहर के बजुज़ गरीब शहर के हैं मुत्तफ़िक़ बिला फ़सल कि नागुज़ीर हो गया मुआशरे में फ़ासला, कि नागुज़ीर हो गया मुआशरे में फ़ासला। कलाम में भी फ़ासला, सलाम में भी फ़ासला। कलाम में भी फ़ासला, सलाम में भी फ़ासला। दिलो नज़र के बैन बैन, गुदाज में भी फ़ासला। सितम ज़रीफ़ी देखिए, सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मुफ्तियान शहर ने भी कह दिया है बरमला कि इन दिनों रवा है नमाज में भी फ़ासला। कि इन दिनों में है रवा नमाज में भी फ़ासला। खुदाए हर बुलंद व बस्त, खुदाए हर बुलंद व बस्त, कसम तेरी खुदाई की, जलाल किबरियाई की, कि हम में है कहाँ सकत। कसम तेरी खुदाई की, जलाल किबरियाई की, कि हम में है कहाँ सकत। बजुज़ तेरी नियाज़ के कि इस बला से बच सकें। बला से मुराद आप समझते हैं कोरोना। बजुज़ तेरी नियाज़ के कि इस बला से बच सकें, है वास्ता तुझे तेरी करीमी सिफ़ात का। वसीलाए करम तुझे तेरे हबीब पाक का, वसीलाए करम तुझे तेरे हबीब पाक का। मुसीबतें जहान की बज़ोर कुन तू टाल दे, मुसीबतें जहान की बज़ोर कुन तू टाल दे। तू अपने बंदगान को वबा के इस वबाल से निकाल कर अमान दे। तू अपने बंदगान को वबा के इस वबाल से निकाल कर अमान दे। ज़मीं को फिर से इज़्न रख से ज़िंदगी का दान दे। आमीन। कुन आप समझते हैं कुन फ़यकून, कह दिया हो गया। ये तो मैं आम सादा सी बात कर रहा हूँ।
آپ دعا کیجئے کہ جو میں نے دعائیہ نظم اپنے ایک دوست کی خواہش پر پڑھی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے نجات دلائے، آسانیاں دے۔ آپ یقین کریں میں اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ سے ذکر کروں گا۔ اس وقت میں آبویسلی دبئی میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں ہوں، لیکن ظاہر ہے باہر جا کر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ یہاں پر میں نے جو لوگوں کے حالات دیکھے ہیں، انتہائی افسوسناک، دگرگوں۔ اب میں نام لے نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو ان لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں، لیکن آج میں ایک بچے سے، ظاہر ہے بچے سے مراد یہ ہے کہ جس کی عمر 24 25 26 سال ہے، میرے لیے وہ بچے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اتنا بتا سکتا ہوں اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ دوسرا نوجوان، اس کی عمر 32 سال ہے، اس کا تعلق انڈیا سے ہے۔ دونوں سے آج میں نے بات چیت کی ہے۔ آپ یقین کیجئے وہ جو پاکستان سے تعلق رکھنے والا جو برخوردار ہے، وہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرا فالوور سبسکرائبر ہے۔ تعلق اس کا چترال سے ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جی 3 سال ہو چکے ہیں، 3 سال کہ وہ اپنے گھر نہیں جا سکا۔ اب میں نام ظاہر ہے نہیں لے سکتا، اگر وہ میرا فالوور ہے، وہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ یقین کریں کہ گزشتہ 1 سال کے دوران، یعنی گزشتہ سال مارچ کے بعد، کہتا ہے جی کہ ایسا وقت بھی آیا تھا کہ ہمیں 1 پیسہ سیلری نہیں ملی، 1 پیسہ۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں جی کہ ہاں کھانے کو دیتے تھے، کھانا 3 ٹائم اچھا کھانا ملتا تھا، اچھی رہائش ملی ہوئی تھی، اور کبھی کبھار مہینے میں 100-150 درہم دے دیتے تھے جو میں اپنے گھر بھجواتا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اب گھر جانے کا کب ارادہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ سر میں تو چاہتا ہوں کہ میں کل چلا جاؤں اپنے گھر، لیکن کمپنی جو ہے اس وقت بجائے اس کے کہ وہ ریٹرن ٹکٹ دے، وہ یک طرفہ ٹکٹ دے رہی ہے۔ یعنی جو کمپنی کے مروجہ جو قوانین ہیں یا جو معاملات ہیں، کمپنی پابند ہے آپ کو 2 طرفہ ٹکٹ دینے کی، لیکن کہتا ہے جی اس مرتبہ اس لیے یک طرفہ ٹکٹ دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں آپ کی ضرورت نہ ہوئی تو ہم آپ کو بلا نہیں سکتے، اس لیے آپ 1 وے ٹکٹ لے کر چلے جائیں۔ تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ ان دنوں آپ کی سیلری آپ کو پوری مل رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی سیلری تو پوری مل رہی ہے جو 1100 درہم ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں الاؤنسز وغیرہ ملتے تھے، ٹپ مل جاتی تھی، وہ تقریباً 2000 درہم بن جاتے تھے، لیکن اب 1100 درہم میں۔ اس نے پھر بھی کہا الحمدللہ۔ اب دوسرا جو نوجوان جو انڈین، اب ظاہر ہے میں اس کا بھی نام نہیں لے سکتا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ یقین کریں سر کہ اگر مجھے یہاں پہ 100 درہم بھی ماہانہ ملے جس کی گارنٹی ہو، اور رہائش ملے اور کھانا ملے، تو میں انڈیا واپس نہیں جاؤں گا، چاہے 5 سال لگ جائیں۔ اب میں کیا بولوں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہیں یا انڈیا کے؟ میں کوئی سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا کہ انڈیا بہتر ہے یا پاکستان بہتر ہے، لیکن صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ حالات بظاہر، آپ شاپنگ مال میں جائیں آپ کو ہر طرف رش نظر آئے گا، آپ سڑکوں پہ جائیں ریل پیل نظر آئے گی، لیکن جو یہاں پر لیبر طبقہ، یا چلیں لیبر نہیں ورکنگ کلاس، جو ویٹرز ہیں، جو ہوٹلز میں ڈیوٹی مینیجرز ہیں، جو ریسیپشنسٹ ہیں، میں نے ان کی جو حالت زار نہیں کہنا چاہیے، جو میں نے ان کی حالت کنڈیشن دیکھی ہے، اٹس ناٹ اپریشیبل۔ مطلب ٹھیک ہے
وہ لوگ مطمئن اس لیے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اگر انڈیا جائیں، پاکستان جائیں تو وہاں جا کے ہم کیا کریں گے، بے روزگاری ہے، کم از کم ہمیں یہاں پر 3 وقت کا کھانا، اچھی رہائش، اور مہینے میں آج کل 800 سے 1000 درہم سیلری مل جاتی ہے جو ہم گھر بھیج دیتے ہیں۔ پہلے ٹپ مل جاتی تھی جو اب نہیں ملتی۔ میں نے کہا ٹپ کیوں نہیں ملتی؟ وہ کہتے ہیں جی کسٹمرز ہی نہیں ہیں، گیسٹس ہی نہیں ہیں، کیا کریں۔ شکر ہے ان لوگوں کا، یہ 2 بندوں کا جن کے میں ذکر کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی شکر ہے الحمدللہ۔ ایک نے تو الحمدللہ کہا، آبویسلی ہی از اے مسلم۔ دوسرے نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے کہ کم از کم یہاں پہ ہم بھوکے تو نہیں مر رہے، جو کچھ بھی ہمیں مل رہے ہیں ہم واپس بھیج رہے ہیں۔ یعنی آپ یقین کیجئے، جس بندے کو 150 درہم ملتا تھا، اب نہیں، 6 مہینے پہلے 150 درہم مہینے کا، جو پاکستانی کیا ہے 8000 بنتے ہوں گے، 8500 انڈین، آئی ڈونٹ نو، 5000 4000۔ وہ کہتے ہیں جی ہم اس میں بھی راضی ہیں، خوش ہیں۔ پاکستان کے حالات دیکھ کے یا انڈیا کے حالات دیکھ کے، میں حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں اور انڈیا کے حالات بہتر ہیں، نہیں، انڈیا کے حالات ہم سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی گزشتہ رات، اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا جی میں نے 10 مہینے پاکستان میں گزارے ہیں، الحمدللہ میری فیملی وہاں پہ تھی، دے سپورٹڈ می، اور میرے بھائی تھے، میرے والد تھے۔ اب دیکھیں اس طرح کی سچویشن میں اگر آپ کے بھائی ہیں، والد ہیں، جو بھی ہیں وہاں پہ، پاکستان میں کم از کم آپ کو رہنے کے لیے جگہ میسر ہے، کھانے کے لیے اچھا کھانا ملتا ہے، خدا نخواستہ میجارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ تو اب میں مخاطب ہوتا ہوں ان نوجوانوں سے، اگلی ویڈیو میں تفصیل سے ذکر کروں گا، جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دبئی میں، UAE میں، شارجہ میں، کسی بھی جگہ کوئی کھجور کا درخت ہے جس کے ساتھ ڈالر یا درہم لگے ہوئے ہیں، وہ اس کو جھاڑے گا، اس سے وہ گریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ حالات یہاں پہ انتہائی، جسے میں اب کیا بولوں، سختی ہیں۔ البتہ امید یہ کی جا رہی ہے اب، اچھا ایک اسی میں ضمناً ایک بات کر دوں، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی میرے پاس کم از کم 100 بندے کام کر رہے ہیں، 100 بندے، یہ میرے پرسنل دوست ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس 100 بندے کام کر رہے ہیں تو ڈو یو پے دیم گڈ؟ انہوں نے کہا جی ہاں، جو ہمارے ساتھ کانٹریکٹ ہوا وہ دے رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی کہ اس کے باوجود ان کے نخرے نہیں سنبھالے جاتے۔ اب اس سے آگے پھر میں کیا کہوں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔